अस्सलामु अलैकुम डियर लिसनर, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। तो आइए चलते हैं कहानी के अगले दिलचस्प सीन की जानिब। हिसाब अभी बाकी है। रिटन बाय आसिया रज़ाकी, पार्ट 2। एनी ने कई बार पहले भी कहा था कि चलो टेरेस पर पिछली गली में शादी हो रही है, दोपहर की बारात है, दूल्हा देखें, टेरेस से सब साफ नजर आता है। मगर सबा भला ऊपर जाती, सीढ़ियों पर कदम रखना, जिन्नों को अपने ऊपर आशिक करवाना, उफ तौबा। अम्मा कभी उसके सर में तेल लगाती तो कहती रहती, सबा बालों का ख्याल कर लिया कर, वरना बुढ़ापा आने तक गंजी हो जाएगी मेरी तरह। और बेटा, इनको सुलझा कर समेट कर चोटी बनाया कर। इतने लंबे और घने बालों के आशिक होते हैं जिन, अगर कहीं नजर पड़ गई इनकी तो बस चिमट जाएंगे। फिर वो कितने किस्से सुनाती, उसे तो जिन्नों से डर ही नहीं, चिढ़ भी थी। बाल बिखराकर झूमती डोलती लड़कियां फिल्मों ड्रामों में देखी थी। आमलों के हाथों के डंडे खाती, मोटी आवाज में बोलती, नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। और फिर धुएं के मरगोले, ना बाबा ना, मुझे जिन आशिक नहीं करवाने। और इस जिन का क्या करोगी जो स्वीडन गया हुआ है? एनी उसे याद दिलाती रहती। फिर उसे अफसोस हुआ, देख ही लेती क्या क्या भेजा है अब्बा ने। अम्मा ने कितनी चीज़ें तो खुद उसकी पसंद की ली थी। वो वाल क्लाक, सुनहरी हरूफ वाला और सुर्ख खालीचा जिसे अम्मा तख्त पोश कहती थी। और मगर अब सब कुछ चीज़ें उसकी पहुंच से बाहर थीं, शायद जिन्नों के तसरुफ में। लाकर में उसका जेवर था, पता नहीं वो भी है या नहीं, बेगम के हवाले कर दिया। एनी अब फारिग थी और जहेज़ बनाने में मसरूफ़। सबा भी उसकी मदद कर देती, दुपट्टों में लैस लगा देती, क्रोशिया की बेल बना देती, कभी कमीज़ दुपट्टे पर सितारे लगा देती। अम्मा ने भी उसके लिए कितनी चीज़ें बनाई थीं, कितना शौक़ था उन्हें। कुर्ते पर शेड वर्क करके कैसे कैसे डिज़ाइन बना, दुपट्टे बगैर लेस के कभी ना उन्होंने सबा को ओढ़ने दिए। एनी का रिश्ता भी आ गया। माँ बहनें सर जोड़कर मशवरे करती। मामू ने सोचने के लिए वक्त मांगा। दोपहर का वक्त था। दरवाजे पर खटपट हुई। मामी ने मोहल्ले के बच्चों को बुरा भला कहती दरवाजे पर गईं, जो स्कूल से आती क्रिकेट शुरू कर देते और विकेटें उनके दरवाजे को बनाते। फिर गेंद अंदर आती तो फील्डिंग मामी को करना पड़ती, गेंद उठाकर दूर फेंकती। कम बख्तों को कुछ दूर तो भागना पड़े। अमाएं बेटों को बेमहार छोड़कर सैर को निकल जाती। वाह, अच्छी ड्यूटी है, गली को मैदान जंग बना दिया। तोबा, किस कदर शोर। ठहर तो जाओ, बस जा तो, आज खबर लेती हूँ। जो ही दरवाज़ा खोला, कोई उनसे इस जोर से लिपटा कि चीख निकल गई। लड़खड़ा गई, जोर लगाकर छुड़ाया, फिर चीखें। ये चीख मुख्तलिफ थी, खुशी से मामूर। बच्चे बैग उठा उठा कर अंदर ला कर रख रहे थे। वो मूसा से चिमटी हुई थी, माँ खुशी से बेकाबू। मूसा ने उन्हें गोद में उठा लिया और अंदर लाकर छोड़ा। बच्चों को शाबाश देते हुए भूल गई कि क्या करने गई थी। एनी और सबा आ गई। एनी तो भाई से लिपट गई, सबा दूर खड़ी रही। अरे बाबा, अस्सलाम वालेकुम। देख लें, किसी दुम छल्ले के बगैर आ गया हूँ, छड़ा छाड़। शाबाशी दें, मिठाई बांधें। वो मामू के सामने झुका। मामू ने हंसकर चपत रसीद की। भूख भूख भूख, सख्त भूख खाऊं, जल्दी से खाना लाओ, रास्ते में कुछ खाया ही नहीं। मज़े से आराम कुर्सी पर गर्दन के नीचे हाथ किए लेटा था। एनी बर्तन लगा रही थी। मामी ने सबा से कहा, बेटा 4 रोटी और डालो, एक भूखे का इजाफा हुआ है। सबा ने रोटियां पका ली। मेरे से गिर सब बैठे थे, उसने रोटियां सामने रख दी। लगता है और पकाना पड़ेंगी, ऐसा टूट कर खाने पर गिरा, भूखों की तरह हड़प कर रहा था। जल्दी से 4 फुलके मज़ीद पका लाई। ये मुलाजमा नहीं है, वो भी इतनी मोटी ताज़ी, काम क्या करती होगी, एंडती ही रहती होगी, मट्ठस। किन अखियों से देख भी रहा था कि उस पर क्या असर हो रहा है। एनी हंस हंस कर दोरी हो गई। वो पैर पटकती किचन में आ गई। बदतमीज़ी की सनद लाया है। मामी भी देखो, डांटने की बजाय हंस रही हैं। लाडला कहीं का, मैं मुलाजमा लग रही हूँ? वो भी निकम्मी, उफ। खोलती रही और बर्तन इधर उधर पटकती रही। दे सब जहाँ से मैं आया हूँ, उफ। एन कंधे के पीछे से अचानक सुनकर उछली पड़ी थी वो। वहाँ सब इतनी गोरी गोरी गुलाबी गुलाबी नाजुक अंदाम लड़कियां होती हैं। वो दूर हट गई थी, मगर उससे तो बात पूरी करनी थी कि मैं समझा, क्योंकि हमारे मुल्क में खाने पीने के चोरी चोरी हर चीज़ ठूंसने के इतने मौके होते हैं कि लाजमन मुलाजमाएं भी सेहतमंद और तवाना होती हैं, है ना? होती है ना? तो ले आते वहाँ से नाजुक अंदाम गुलाबी गुलाबी मुलाजमा, मैं छुट्टी कर लेती। शदीद गुस्सा था। वो माजरत करने लगा, मगर सबर का पारा चढ़ा तो कम ही ना हुआ। एनी ने आकर सुलह करवाई। मामी को सख्त तशवीश। आमद का पहला दिन और बदमज़ी से आगाज़, ये कोई अच्छा शगुन नहीं है।
ماموں مسکرائے، بچے ہیں، خوشی میں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، ایک عمر کے ہیں اس لیے۔ مامی منہ بنائے بیٹھی رہیں، یہ نہ سوچا کہ پہل بھی تو ان کے بیٹے نے کی تھی۔ پھر اینی کے لیے اقرار ہو گیا، شادی کی تاریخ بھی ٹھہر گئی۔ ماموں پریشان تھے، اخراجات، جہیز، صوبی جیسا تو کچھ نہ تھا، رخشی جتنا تو ہو، اور ان کی طبیعت بھی خراب تھی۔ ایک دم انہوں نے طے کیا اینی کے ساتھ صبا کی رخصتی بھی کر دی جائے تاکہ دونوں بچے کچھ سنجیدگی اختیار کریں۔ صبا حواس باختہ ہو گئی، مگر نندو نے اس کی ایک نہ سنی، اسے دلہن کی طرح سجا کر چھوڑا اور اینی کے برابر بٹھا دیا۔ اسے سخت شرم آ رہی تھی، لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ بلی کے بھاگوں کا چھینکا ٹوٹا۔ اینی کو شوخی سوچ رہی تھی، نہ میری رخصتی ہوتی نہ تمہاری، آج کے دن پتہ نہیں کب تک تمہارا انتظار کرنا پڑتا، ابا بہت ذہین ہے۔ ادھر اینی دلہا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، ادھر صوبی، رخشی اور دوسری کزن اس کے سامنے ڈانس کرتی، تالیاں بجاتی، گانے گا رہی تھیں۔ ماموں مامی نے بہت خوش دلی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعاؤں کے ساتھ رخصت کی اجازت دی۔ ابھی پھر یہ قافلہ آدھی مسافت طے کر پایا تھا کہ کسی کو یاد آیا، دلہا کہاں ہے؟ دلہا کے بغیر بھی کوئی رخصتی ہوتی ہے؟ بلاؤ۔ دلہا اپنی بہن کو دور تک رخصت کر کے آئے تھے، فوری بلاوے پر اندر آئے۔ صبا کو پھر ماموں کے پاس بٹھا دیا گیا۔ خدا خدا کر کے دلہا برآمد کیے گئے۔ ہائے میں صدقے، کیسا شرمیلا دلہا ہے، ایک بڑی عمر کی کزن نے زور سے کہا۔ دیکھو پرانے زمانے کے دلہوں کی طرح منہ پر لال رومال رکھ کر آیا ہے۔ ہائے موسیٰ، یہ لال رومال کہاں سے لے لیا تم نے؟ وہ صبا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا، آخر اسی کو تو دلہن لے کر جانا تھی۔ منمنا کر بولا، ہائے اللہ جی، بڑی لاج آ رہی ہے مجھے سچی، اور یہ لال رومال اینی نے چلتے چلتے مجھے دے دیا، کہنے لگی بھیا تمہارے کام آئے گا، میں نے لے لیا۔ لو سن لو، اینی نے کیوں دیا اور اس کے پاس کہاں سے آیا؟ وہ اینی کی ساس سے دیا تھا آنسو پوچھنے کے لیے، اس نے کہا تم لے لو، میں تو رونے والی نہیں۔ پھر وہی گیت، تالیاں، رقص، دلہا دلہن کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے۔ یہ اور بات کے شرمیلے دلہا نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے 2 بار اس کے بازو کو چٹکی کاٹی، ایک بار زور کا ٹھوکا بھی دیا۔ چاہتی تو وہ بھی اس کی چٹکی لے سکتی تھی، مگر اسے ابا اماں کا غم کھائے جا رہا تھا۔ یہ ڈھکوسلا اس کو پسند نہ تھا، مجبوری تھی۔ ابا کو خبر تک نہ ہوئی، بیٹی رخصت بھی ہو گئی۔ کمرے میں پہنچ کر بھی 2-4 ڈانس پیش کیے گئے، آخر سب انہیں چھوڑ کر باہر نکل گئیں۔ اس نے کھل کر سانس لیا، اب وہ تھی اور اس کا نصیب۔ موسیٰ اترا کر ادائیں دکھائے چلا جا رہا تھا، چھچور پن۔ پھر اس کی بندروں جیسی حرکتوں پر ہنسی آ گئی، مارے خوشی کے پلنگ پر کلب بازیاں کھانے لگا۔ مان گئی میری دلہنیا مان گئی۔ اس نے بھی موسیٰ کو تھپڑ رسید کر ہی دیا، عجیب تماشا کر رہا تھا فضول، اور وہ اس کا تھپڑ کھا کر بدمزہ نہ ہوا، خوش ہوا۔ پھر یک لخت پوچھنے لگا، ارے یار بھوک، تم نے کھانا کھا لیا؟ کھانے کی نوبت ہی کہاں آئی تھی، اینی کی رخصتی کے بعد کھانے کا پروگرام تھا۔ اس نے انکار میں گردن ہلائی، اوہو میرا خیال ہے کھانا کھایا جا رہا ہے، واہ ہمیں بھول ہی گئے، چلو چل کر کھاتے ہیں۔ میں نے کھیر الگ رکھوائی تھی، کوئی کھا نہ لے۔ بھوک اسے بھی لگی تھی، مگر سب کیا کہیں گے، وہ ہچکچا رہی تھی۔ کہیں گے دلہا دلہن کس قدر بے صبرے ہیں، کہنے دو کہ ہم رات بھر بھوکے رہیں گے۔ وہ دونوں آگے پیچھے برآمدے میں پہنچے، سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کسی نے پوچھا ہی نہیں کھانے کا۔ موسیٰ سٹ پٹا گیا، کیا شادی کی رات کو فاقہ کرایا جاتا ہے؟ یہ تو سخت سزا ہے، اس پر نظر ثانی کی جائے۔ میں کھانا تمہارے کمرے میں بھجوا رہی تھی، مامی نے خفگی سے کہا۔ انہیں دلہن کی بے باکی پسند نہیں آئی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، میز پر ان کے لیے کھانا رکھا گیا۔ اس سے تو شرم کی وجہ سے کھایا بھی نہیں گیا، مگر مہمان کھانا کھا کر جلدی ہی چلے گئے۔ رخشی، صوبی خدا حافظ کہنے دروازے تک گئیں تو جلدی صبا نے کھا ہی لیا۔ ماموں مامی سونے چلے گئے، صوبی باجی اور رخشی کے میاں ڈرائنگ روم میں تھے، وہ دونوں بھی وہیں چلی گئیں۔ موسیٰ بے فکری سے کھا رہا تھا، صبا کو عجیب لگا، وہ دونوں بس کوئی ان کے پاس ٹھہرا ہی نہیں کہ آخر وہ تھی تو دلہن، اس کی خاطر وہ تو برتن سمیٹنے لگی تھی، شاید کچن میں بھی پہنچا دیتی، مگر لہنگا۔ پھر موسیٰ نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا، چلو بس کرو۔ وہ پھر کمرے میں آئے، وہ دروازے میں ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی، جھجک رہی تھی۔ میں رات کے کپڑے تو بدل لوں؟ دروازے پر اسے رکے دیکھ کر موسیٰ نے اشارے سے پوچھا تو اس نے فضول سا بہانہ کیا کپڑے بدلنے کا، خود شرمندہ بھی ہوئی۔ اندر چلو پھر بدل لینا، کیا یہی کھڑے کھڑے بدلو گی میرے سامنے؟ بے شرم چچور پن ختم تھا اس پر۔ وہ اندر آ گئی، کمرہ پھولوں سے بھر دیا گیا تھا اور اس سے رات کے کپڑے کرسی پر رکھے نظر آ گئے۔ موسیٰ شوخی پر آمادہ تھا، وہ غصے میں تنی رہی۔ پھر رات بھر دونوں لڑتے ہی رہے، اس سے موسیٰ کی کوئی ادا
अच्छी ही नहीं लग रही थी, बचकाना छेड़ छाड़ फजूल लग रही थी बिल्कुल। मैं तुमसे नहीं, अपनी बेगम से 2 माह छोटा हूँ, ये एक तख्ती लिख कर गले में लटका लूँ? तमीज़ से भी तो बात कर सकते हो। वो शर्मिंदगी मिटा रही थी। अच्छा जी आपा जान साहिबा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे कुछ अपनी ज़ाती प्राइवेट बात कर सकता हूँ। बहुत ही ख़ास, ज़रूरी, नाजुक और अहम। करीब आकर बड़ी मस्कीनी से बोला कि हंसी आ गई। तकिया उठाकर मारना चाहा, जो उसने बड़ी महारत से कैच कर लिया। एनी का वलीमा 2 दिन बाद था। मामू को मूसा के वलीमे की फ़िक्र थी। मामी ने कहा अगर हम मेहंदी के दिन सबा की रुखसती रह लेते तो एनी के बारात वाले दिन वलीमा हो जाता, कफ़ायत हो जाती। खैर अब अचानक प्रोग्राम बना है तो मूसा का वलीमा नौकरी तक जाने के बाद ही करेंगे। कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो। बात आगे पर टल गई। किसी को भी सबक के अब्बा याद ना आए। मूसा खुश था और वो उसे सबके सामने भी तंग करता। कभी पहलवान जी, कभी उस्तानी जी कहकर बुलाता। हर वक्त सबक पढ़ाती रहती है मोहतरमा। मूसा मुलाजमत की तलाश में था। जब भी इंटरव्यू के लिए कहीं जाता, वापस आकर इंटरव्यू लेने वालों की नकल करके सबको हंसाता। कभी उनके अहमकाना सवालात को लतीफ़ा बना देता। एनी आई हुई थी तो वो और उसका मियाँ भी खूब हंसते। एनी खुश थी, असफर उसका शोर भी हंसमुख खलंडरा सा था। फिर आखिर मूसा को उसकी मनपसंद मुलाजमत मिल ही गई। मामी बहुत खुश थी। सब जगह मिठाई बांटी, बेटियों को जोड़े दिए, सबा को भी। हाय भैया तुम कितने खुशकिस्मत हो। एनी अपना जोड़ा लेकर बेहद खुश थी। सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। हसीन और जमील मनपसंद दुल्हन भी मुफ्त में मिल गई और इतनी अच्छी मुलाजमत भी। अभी ख्वाहिशें कब पूरी हुई हैं? वो शिकायतन सबा को देखकर बड़बड़ाया। अभी एक और ख्वाहिश है कि जल्दी से 1-2 बच्चे हो जाएं। जल्दी से फिर उन्हें गोद में लेकर बाहर सैर कराऊं। अय हय हो जाएंगे, क्या फिक्र है। मामी बेटे की बेबाकी पर शर्मा गई। कब होंगे? रोज़ पूछता हूँ कोई खबर है। बच्चे बच्चे की तो उल्टा मुझे मारने को दौड़ती है। बहनों का हंसी के मारे बुरा हाल। मामी मुंह पर हाथ रखकर दोबारा शर्माई। सबा दौड़ी दूसरे कमरे में। बेटा जल्दी काहे की है ना अम्मी, जल्दी ही है। जी चाहता है सुबह आँख खुले तो बराबर में लेटा अंगूठा चूस रहा हूँ। बेवकूफ़, इतनी जल्दी थोड़ी होगा, एक ज़रा सब्र। ये जल्दी है, 2 महीने हो गए हैं। उसकी हैरत, बहनों का हंस हंस कर दौरा होना। साल 2 साल, कभी 4 साल लग जाते हैं बेटा। औलाद होना ना होना तो अल्लाह की मर्जी है। क्या 4 साल? जोर से चीखा। मामी का जुमला मुंह में ही रह गया। मैं 4 साल इंतज़ार नहीं करूँगा। हाँ, मायूसी से मुंह लटका कर बैठ गया। हाय, कुदरत के निज़ाम को समझने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। तुम क्या चीज़ हो? इंतज़ार तो करना होगा। मैं दूसरी शादी का लूँगा। सामने सबा को गुजरते देख लिया था। मुझसे इंतज़ार नहीं होगा। एक रात मामू सोए तो सोते ही रह गए। ना किसी से खिदमत ली, ना किसी को तकलीफ दी। सबा पर गम का एक और पहाड़ आ गिरा। ताबड़तोड़ सदमे। हाय, अब कौन ऐसी मोहब्बत करेगा? घर में सबसे बढ़कर चाहने वाला, खैर ख्वाह, सबा के असली हमदर्द और सबसे करीबी अजीज़। चंद दिन घर में सोग रहा, फिर हालात मामूल पर आ गए। मामी पर बहुत दिन असर रहा। सबा उनके पास बैठी रहती, उनके सर में कंघा करती, कमर दबाती, बातें करती। वक्त किसी तौर गुजरे तो बार बार जहन में मूसा के अल्फाज गर्दिश करते। मैं दूसरी शादी कर लूँगा। कर ले फिर। वो तो जैसे झोली में भर कर लाएगी बच्चे, आती झटक कर झोली खाली कर लेगी और आधी दर्जन बच्चे चैं पैं करते अंगूठा चूसते मिल ही जाएंगे। कई दिन तक मूसा से बातचीत बंद रही। कुछ मसरूफियत भी थी। ताज़ियत के लिए लोग आते रहे और उनके पास खातिर में बैठी रहती मामी के साथ। फिर एक दिन कराची से किसी का फ़ोन आया। सबा ने सुना। अनजान आवाज़ थी। मामू की ताज़ियत के लिए अक्सर ऐसे फ़ोन आते ही थे। सबा साहिबा से बात करना है। जी फरमाइए, बोल रही हूँ। वो ऐसा है कि आपके वालिद साहब राशिद फारूकी फौत हो गए हैं। उन्होंने आपका नंबर दिया था, उनकी बीमारी की खबर दे दूं, लेकिन उसी रात वो फौत हो गए। मुझे मौका नहीं मिला। 2 दिन हो गए हैं। आज उनकी कुल हैं। सॉरी कि मैं। रिसीवर उसके हाथ से फिसल गया। वो सर थाम कर वहीं बैठ गई। 2 दिन हो गए हैं। अगर उसी वक्त फ़ोन आता फिर भी फ़ौरन कराची पहुंचना मुश्किल था। कैसे कैसे हुआ ये? बीमारी? कौन सी बीमारी? वो तो कभी बीमार नहीं हुए थे। अजीब सी बेबसी थी। रोना चाहा, आंसू नहीं निकले। मामी को बताया। उन्होंने गले लगाकर कुछ हमदर्दी की। वो खुद भी बहुत अकेली सी हो गई थी। बोलने बहुत लगी थी। कभी कहती, सबा अपने मामू को माश की दाल न देना, उन्हें मना है।
کبھی کہتی اینی اپنے ابا کو بادام کا شربت بنا دو، 30 سال کا ساتھ تھا، عادت پڑ چکی تھی۔ ابا نے بھی اماں کے ساتھ 25 سال گزارے تھے، وہ تو کئی سال بعد پیدا ہوئی تھی، اسی لیے اتنی لاڈلی تھی۔ پتہ نہیں ابا بھی اماں کے بارے میں بھول سے کہتے ہوں گے، رشیدہ بیگم ایک کپ چائے کی طلب ہے، مگر اب تو ان کی دوسری بیگم ہے۔ ہائے بیچاری، دوسری دفعہ بیوہ ہو گئی، ان کی قسمت سکھر گئی تھی، مل ہی لیتی ابا سے۔ اور اماں دلہن سے بھی دشمن تو نہیں ہو سکتی تھیں، ابا کے خیال سے کچھ قدر کر ہی لیتی۔ زندگی بھر یعنی اب تک ابا سے خفا ہی رہی۔ اب پچھتاوے تھے، کاش سکھر جا کر مل آتی، کراچی کا پتہ معلوم کر لیتی۔ فون ہی ریحان اصفر سے کچھ بھی نہیں پوچھا، ماموں سے کہتی وہ کسی ذریعے سے معلوم کرا لیتے۔ یہ پچھتاوا عجیب سے دکھ دے گیا، وہ جیسے پستی میں گرتی جا رہی تھی، لگتا تھا جسم کا کوئی حصہ بے جان ہو گیا ہے۔ دل پر ایسا زخم لگا تھا جو ابا کی موت کے غم سے بڑھ کر اذیت پہنچا رہا تھا۔ ایسی ضد کتنا بڑا صدمہ پہنچا سکے گی، سوچا نہ تھا۔ اماں کی طرح کسی دن ابا بھی چلے گئے تو؟ یہ خیال اس سے پہلے نہیں آیا۔ ماموں کے انتقال کی خبر بھی انہیں نہیں دی۔ کوشش سے تو ہر کسی کا پتہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ہائے، یہ میں نے کیا کیا؟ موسیٰ اس کی خاموشی سے خائف تھا اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے بولنے پر مجبور کرے۔ تاڑے مار کر رونے کو جی چاہتا، مگر کوئی رونے بھی دے۔ موسیٰ کو خیال ہی نہیں آیا کہ اس کو اکسائے، رونے پر مجبور کرے، اس کے اندر پڑنے والے غم کو باہر نکالنے کا راستہ بنائے۔ مامی بھی چند دن بعد بھول گئیں کہ اس پر یہ غم کا پہاڑ آ گرا، اس پہاڑ کے بوجھ کو ہٹانے کی سبیل کریں۔ شاید وہ یہ بھی بھول گئی ہوں گی، بس ایک ہی کام تھا، موسیٰ کو فلاں چیز پسند ہے، موسیٰ کو وہ کھلا دو، یہ کھلا دو۔ اور پھر ایک دن اینی آئی ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی آئی تھی، مگر اس نے ابا کی موت کا پرسہ نہ دیا۔ صوبی، رخشی بھی آئی تھیں، چپ چپ تو تھیں، مگر انہوں نے بھی کوئی دکھ یا ہمدردی کا اظہار ہی نہیں کیا، گویا طے کر چکی تھیں کہ صبا سے راشد فاروقی کا تعلق ختم ہو چکا تھا، تو بھلا اس سے کیا غم ہوگا۔ دنیا داری یا دکھاوے کوئی کچھ ذکر کر لیتی، وہ بھی اندر کا لاوا اگلتی، اندر ہی اندر پکتا رہا، اب تو دھواں دینے لگا تھا، شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ شاید کوئی لمحہ آتش فشاں پھٹنے میں بہانا چاہیے تھا، اور وہ موقع اینی نے فراہم کر دیا۔ اسے بیزار، خاموش، تھکا تھکا سا دیکھ کر عذرائے ہمدردی پوچھ لیا، کیا بات ہے؟ کیسی بیمار بیمار لگ رہی ہو، اتنی چپ چپ اداس؟ اچھا، وہ بھڑک گئی، تو باپ کے مرنے پر بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، گانے گائے جاتے ہیں۔ آخر کیا کروں جو سب کو پتہ چلے میں باپ کے مرنے پر بہت خوش ہوں؟ تم ہی بتاؤ کیسے اپنی خوشی کا اظہار کروں؟ اف، آگ کا اگلتا لہجہ۔ اینی بری طرح گھبرا گئی، سٹ پٹا کر بولی، مگر ان کی وفات کو تو مہینہ بھر ہو گیا ہے، میں سمجھی کہ میں بھول چکی اپنے اس باپ کو جس کا چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ اس گھر میں آنے کے بعد کیسا منحوس دن تھا وہ جب میں یہاں آئی تھی، میری بد نصیبی کا پہلا دن۔ اب آنسو بھی بے قابو تھے اور دل بھی۔ ایسا تو نہ کہو صبا، اینی نرمی سے سمجھانے لگی، خدا نہ کرے کہ یہاں آنا منحوس ہو اور ارے اللہ کی مرضی میں کس کا دخل؟ آخر ابا بھی تو ہمیں چھوڑ گئے، اب کیا ہم خود کو بد نصیب کہیں گے؟ نہیں، اللہ نہ کرے تم لوگوں پر میرا سایہ بھی پڑے۔ تمہارے ماشاءاللہ بہن بھائی ہیں، ماں ہے، میکا سلامت ہے تمہارا، میرا تم سے کیا مقابلہ؟ میں تو اکیلی ہوں، ماں نہ باپ، گھر ہی نہ رہا، پتہ نہیں میری زندگی کا اب کیا مقصد ہے۔ اللہ مجھے بھی اٹھا لیتا، کم از کم یوں تو نہ روتی، بلکہ ساری زندگی کا رونا ہے۔ صبر صبا، صبر میں اجر ہے، اتنی مایوسی کی کیا بات ہے؟ یہ گھر تمہارا ہے، تمہارا شوہر ہے، ہم سب تمہارے ہیں۔ سب، وہ تنزن بولی، جب ماں باپ ہی نہیں رہے تو اور کون اپنا ہوگا؟ شادی ہی ایسی منحوس ساحت میں ہوئی اور ملتان چھوڑ کر آنا بد نصیبی میں اضافہ ہوا۔ اے اللہ، مجھے اماں کے ساتھ ہی مر جانے دیا ہوتا۔ اپنے مرنے کا تصور خاصا ہولناک اور اذیت ناک تھا۔ اماں کے جنازے کے ساتھ اس کے جنازے کا پلنگ اس سفید کفن میں لپٹی ہوئی ہے، پھر اپنی موت پر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اینی کی سمجھ میں نہیں آیا کیسے تسلی دے، مہینہ بھر میں ایک آواز نہ نکالی۔ وہ تو بات چھیڑ کر پچھتا رہی تھی، اچانک اس سے ہوا کیا ہے؟ اچھا بس سب چپ کر جاؤ، مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، دیکھو بھیا تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ہاں خیال رکھتے ہیں، وہ اور بھڑکی، اس سے کیا میں مروں یا جیوں، اصل میں تو وہ میری بربادی بد نصیبی کا باعث ہے۔ نہ ماموں اس کا نام لیتے، نہ میں یہاں آتی، نہ ابا سے جدائی ہوتی، وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے جاتے تو کیا ہوتا؟ موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ فوت ہو جاتے، تم اکیلی رہ جاتی۔
پھر کہاں جاتی؟ ظاہر ہے یہی آنا تھا تمہیں، جب نہ صحیح اب صحیح، بھیا کے ساتھ نکاح تو نصیب میں تھا، پھر بھی ہوتا، جب نہ صحیح اب۔ صبا پر کچھ اثر ہوا، آہستہ سے بولی، ابا کے ساتھ تو رہتی آخری وقت تک، پھر شاید وہی ملتان میں میری شادی کر دیتے، اپنے گھر میں رہتی، انہیں بھی شادی کی ضرورت نہ پڑتی، میں ان کی خدمت کرتی۔ یہاں تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ تکلیف یہ کم ہے کہ مجھے کیسے آدمی کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے جس سے میں شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ پھر جلال میں آ گئی، اینی ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھی کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ صبا اس طرح کہہ سکتی ہے۔ وہ پھر رو رہی تھی۔ اینی اسے چھوڑ کر دوسری طرف چلی گئی۔ زیادہ رونے سے، غصہ کرنے سے طبیعت خراب ہو گئی۔ بوجھل بوجھل وہ لیٹی تو غنودگی طاری ہو گئی۔ اینی نے کھانا پکایا، وہ یوں ہی پڑی رہی۔ شاید بلڈ پریشر لو تھا۔ آج بولی بھی خوب، بھڑاس نکالی، پھر کیوں اس قدر مزمل ہو رہی تھی؟ رات کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ موسیٰ نے اندر آ کر پوچھ لیا، کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ بھوک نہیں ہے، تم نے کھا لیا؟ کچھ کھا ہی لیا۔ وہ سست سا تھا۔ تو بس کافی ہے، کھا تو لیا، وہ ترشی سے بولی۔ وہ کھڑا تھا چپ چاپ۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ موسیٰ اور خاموش۔ صبا، کچھ دیر بعد اس نے اسے پکارا، اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس کا نام کسی لہجے کے بغیر لے رہا تھا۔ وہ چونکی۔ ہاں کیا ہے؟ میں دوپہر کو آیا تھا، کچھ سوچتی ہوئی اس نے کہا، جب تم اینی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی میں نے وہ سب سن لی۔ لہجہ بہت روکھا تھا، وہ تھک سے رہ گئی۔ ہائے، یہ کیا ہوا؟ تم واقعی مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ پوچھ رہا تھا۔ وہ چپ کیا بولتی، اس نے کیوں سن لیا؟ میں اس قدر بکواس کرتی رہی۔ جتنی بیزاری تم ظاہر کرتی ہو، کیا واقعی اتنی بیزار ہو؟ اوہ، سوال پہ سوال۔ وہ چپ رہی تو پھر اپنا جملہ دہرایا گیا، چڑ گئی۔ جب سن لیا ہے تو تصدیق ضروری ہے۔ تمہیں میرا ساتھ زندگی بھر کے لیے منظور ہے نہ گوارا ہے نا؟ ایسا کچھ کہا تھا نا تم نے؟ میں جھٹلا نہیں سکتی، مگر مجھ کچھ یاد نہیں کہ غصے میں کیا کہہ دیا تھا۔ پلیز، میرے سر میں شدید درد ہے، طبیعت خراب ہے، مجھے سونے دو، سوال جواب نہ کرو۔ کچھ دیر سناٹا سے چھا گیا، پھر وہ سو ہی گئی۔ سوتے میں اسے کچھ اٹا پٹخ کی آوازیں سنائی دی، پرواہ نہ کی، اب وہ بھی غصے میں کچھ تو کرے گا۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہ تھا۔ اچھا، اماں جان کے کمرے میں جا کر سو گئے لاڈلے اماں کے۔ شکایتیں کی ہوں گی خوب مجھ سے، اور پھر دفتر جلدی چلا گیا۔ بھوک لگی تھی، کچن جا کر ٹھنڈا دودھ پی کر آ گئی۔ ابھی مامی یعنی بیدار نہیں ہوئی تھی، ویسے وہ کچھ کہہ بھی دیتی۔ موسیٰ اماں سے کچھ نہ کہتا تھا، ہر بات مذاق میں اڑانے کی اس کی عادت تھی۔ پھر وہ لیٹی تو نیند آ گئی، کافی دیر بعد جاگی۔ سورج چمک رہا تھا، کچن میں آئی، اینی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس سے بات نہیں کی، وہ چپ چپ سی تھی، اسے ندامت ہو رہی تھی، کیا فضول باتیں اینی سے کی تھی، اب تلافی کیسے ہو؟ رات میرا بلڈ پریشر بہت لو تھا، بستر پر گئی تو ہوش ہی نہ رہا۔ اینی چپ چاپ پراٹھے بیلتی رہی۔ سوری اینی، کل میں نے تم سے شاید کچھ غلط باتیں کر دی تھیں۔ غصہ آتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں، اور غم کے ساتھ غصہ بہت ہی برا۔ صرف غلط باتیں نہیں، تم نے بہت زیادہ غلط اور فضول باتیں کی تھی، مگر اب کیا فائدہ؟ یہ تو وہ سمجھتی تھی کہ اب کوئی فائدہ معذرت کا نہیں، جو تیر کمان سے نکل گیا واپس نہیں آتا، لیکن دل کی زخم کا میں دعویٰ بھی تو کوئی نہیں۔ ابھی موسیٰ سے بھی معذرت کرنا ہے، وہ تو فوراً قبول کر لے گا، اور پھر شروع کر دے گا اپنی مزاحیہ حرکتیں۔ اوہ، غلطی پہ غلطی کرتی جاتی ہوں، خیر اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ دراصل مجھے یہ دکھ بھی تھا کہ تم نے کسی نے بھی مجھ سے ہمدردی اور تعزیت نہیں کی، مجھے بہت تکلیف پہنچی تھی۔ باپ تو پھر باپ ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ صرف تمہیں مزید تکلیف پہنچنے کے خیال سے نہیں کہہ سکے، مگر تم نے بھی ذرا افسوس ظاہر نہیں کیا، اس لیے ہم چپ رہے کہ نہ جانے ذرا سا چھیڑنے سے تم پر کیا اثر ہوگا۔ ظاہر ہے جو صدمہ تمہیں ہوا ہے وہ کم تو نہیں، ہم بھی اس صدمے سے گزر چکے ہیں۔ مامی بولتی ہوئی آ رہی تھی، اینی چپ ہو گئی۔ ارے اتنا وقت ہو گیا، چائے بن رہی ہے یا پائے پک رہے ہیں، اور یہ موسیٰ آج کیا چھٹی کرے گا؟ مگر وہ تو کمرے میں نہیں، شاید آفس میں دیر سے اٹھی ہوں تو اس لیے۔ کہنے کو کہہ دیا مگر دل تھڑ تھڑ کرنے لگا۔ صبح سویرے جب اٹھی تھی دودھ پینے آئی تھی، موسیٰ تو کمرے میں جب بھی نہ تھا، کیا آدھی رات کو آفس چلا گیا؟ ہائے اللہ، اینی کمرے میں جا کر دیکھ آئی، باتھ روم خالی تھا، شاید آفس جلدی جانا ہوگا۔ مامی اور اینی تو یہ سوچ کر ہی چپ ہو گئی، مگر صبا کو اندیشے ستانے لگے۔ خفا ہو کر گیا ہے، پتہ نہیں اب کیا کرے گا۔ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکی کہ ممکن ہے خفا ہو، ممکن ہے وہ آفس جلدی جانا چاہتا ہو۔ شام تک دل بے چین رہا، خوف کے مارے آفس میں فون بھی نہیں کیا، مامی شاید کر ہی لیتی مگر اینی کی جن سسرال والیاں آ گئی۔ شام ہو گئی، آفس ٹائم گزر گیا، مامی کے حواس جواب دینے لگے،
اتنی دیر تو کبھی نہیں ہوئی اسے صبا، تم سے کچھ کہہ کر گیا تھا، آخر اتنے سویرے جانے کا کوئی مقصد ہوگا، بتایا تھا اس نے کچھ؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں بتایا، وہ ہر بار یقین دلاتی، کہیں گیا ہے تو فون کرے گا۔ مامی کو یقین تھا، مگر ماں کی ممتا کو قرار کہاں۔ آفس فون کیا، کسی نے اٹھایا ہی نہیں، مطلب خالی آفس ہے، نہ فون آیا نہ خبر۔ قیامت کی رات تھی، پوری رات جاگتے گزری۔ صبح صبا نے موسیٰ کی الماری کھولی، خوفناک انکشاف، الماری خالی تھی، کپڑے، گرم سوٹ، جوتے، موزے، کچھ نہ تھا، تو بیگ بھی اپنی جگہ پر نہ تھے۔ صبا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اینی آ گئی، اس کی چیخ نکل گئی، امی بھیا کا پاسپورٹ بھی نہیں ہے، بٹوا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب کچھ لے کر گئے ہیں۔ ہائے امی، بھیا تو کہیں چلے گئے۔ اینی سر تھام کر بیٹھ گئی۔ صبح کا نور پوری کائنات کو روشن کر چکا تھا اور صبا کا نصیب تاریک ہو گیا تھا۔ مامی صبا کے پیچھے پڑ گئی۔ وہ کیا بتاتی، کچھ خبر ہو تو بتائے، وہ تو خود یک ٹک دم دیدم نکشیدم کی تفسیر بنی بیٹھی تھی۔ اچانک اینی نے سر اٹھا کر کہا، صبا، کہیں انہوں نے دوپہر کی تمہاری وہ باتیں تو نہیں سن لی تھیں؟ شاید دوپہر کو آئے ہوں، یہی کہنے کہ انہیں کہیں جانا ہے۔ مگر رات کو تو یہیں تھے، کھانا کھایا تھا، تب کچھ تو بتاتے۔ صبا کی جان پر بن گئی۔ مامی اسے کھا جانے نہیں بلکہ بھنبھوڑنے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے پوچھنے پر اینی نے سب کچھ بتا دیا۔ کیوں چھپاتی؟ اسے وہ باتیں زہر لگی تھیں تو موسیٰ کو تو۔ مامی کے غصے تیش کی حد نہ رہی، وہ چیل کی طرح اس پر چھپٹی، تھپڑوں سے اس کا منہ سجا دیا۔ ہاں، کیا طاقت تھی ان کے کمزور جسے میں۔ صبا، جسے پہلوان کہہ کر موسیٰ مذاق اڑاتا تھا، کچھ سوء ادب، کچھ ناطاقتی کے باعث رات بھر کی جاگ، فکر، پریشانی اور مامی کا جلال۔ ضرور تو نے اسے کچھ بکواس کی ہوگی، ہائے میرا بچہ کہاں چلا گیا اس منحوس کی وجہ سے، کہہ کر پھر 2 ہتھڑ رسید کیے۔ شور سن کر برابر والی رضیہ آپا آ گئی، وہ بھی دم بخود۔ جوان بیٹا سامان سمیت غائب اور گھر والوں کو خبر نہیں۔ یہ کیسا جادو ہے، باپ کو مرے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، یہ نہیں افتاد۔ ارے مگر بیچاری بہو کا کیا قصور ہے، مار مار کر منہ سجا دیا، وہ اف تک نہیں کر رہی، پٹ رہی ہے بیچاری۔ انہیں صبا پر بہت ترس آ رہا تھا۔ مامی روتے روتے پھر اس کی طرف لپکی، وہ تو رضیہ آپا نے اس کے سامنے آ کر اسے بچا لیا، ورنہ وہ آج صبا کی لاش گراتی۔ اینی خود بے دم سی بیٹھی تھی، اس میں سکت نہ تھی کہ ماں کو روک سکے۔ یہ ہے میرے بچے کی دشمن، اسی نے کچھ کہا ہے، تبھی وہ گھر سے نکل گیا۔ ارے یہ منحوس ہے، پہلے ماں کو کھا گئی، پھر ماموں اس کی نحوست کا شکار ہوئے، باپ کو بھی ہضم کر گئی، اور اب میرے بچے کی دشمن ہو گئی۔ ہائے کہاں چلا گیا، میں اب اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ رضیہ تم سامنے سے ہٹو، اس نے سب کو کھا لیا۔ آپا توبہ کریں، کوئی کسی کو نہیں کھاتا، سب اپنی موت مرتے ہیں، وہم نہ کریں، دعا کریں اللہ خیر رکھے۔ جب سامان لے کر گیا ہے تو اپنی مرضی سے گیا ہے نا، اس کا کیا قصور؟ اسے بتا کر جانا چاہیے تھا، اگر خفا بھی تھا تب بھی بتایا ہوگا اس نے، اس مکار ہتھنی کو، اس نے اس کو مجبور کیا ہوگا۔ سوبی رکشی آ گئیں، دونوں کی شوہر بھی آ گئے۔ پریشانی تھی، مگر وہ لوگ بھی یہی کہتے رہے کہ اگر کوئی خفا ہو کر جاتا ہے تو کسی کو بتا کر جاتا ہے، پورے سامان کے ساتھ تو نہیں جاتا، اور پاسپورٹ بھی نہیں ہے۔ وہ فون کرتے رہے، آفس سے بھی پتہ نہ چلا، مگر مامی کو یقین تھا ان کے بیٹے کو گھر سے نکالا دینے والی صبا ہے، انہیں اس کی صورت سے نفرت ہو گئی تھی۔ آفس میں ایم ڈی چھٹی پر امریکہ گئے ہوئے تھے، نچلے درجے کے ملازمین کو کچھ علم نہ تھا۔ دفع ہو جا، نکل میرے گھر سے۔ شام کو ہر طرح سے مایوسی کے بعد مامی کو از سر نو جوش آیا، اب میں اسے بھی گھر سے نکالوں گی، میں اس کی صورت نہیں دیکھ سکتی، ہرگز نہیں، نکل یہاں سے۔ ان کی تڑپ میں بے بسی تھی، غصہ تھا اور ہیجان تھا۔ صبا ان کے قدموں میں گر گئی۔ مامی میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں۔ مامی پر جنون طاری تھا، وہ اسے گھسیٹتی ہوئی دروازے کی طرف لے جا رہی تھی۔ نکل نکل، میں کہہ رہی ہوں، ابھی نکل۔ مامی میں آپ کی بیٹی ہوں، میرا اس گھر کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ بلک بلک کر گھگیاتے ہوئے رو رو کر فریاد کر رہی تھی، مگر مامی جلاد بن چکی تھی۔ اینی نے ماں کو پکڑا، سوبی رخشی نے بھی سمجھانا چاہا۔ شام ڈھل رہی تھی، صبا نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، پورا دن بغیر کچھ کھائے پیے گزر گیا۔ وہ چیخو پکار سن رہی تھی، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر رخشی سے مامی نے کہا، اچھا تم لوگوں کی وجہ سے اتنا کر سکتی ہوں، اس سے کہو اوپر والے کمرے میں چلی جائے، نیچے نظر نہ آئے گی، مجھے نیچے نظر آئے گی تو مجھے موسیٰ کے جانے کا دکھ اور بھی زیادہ ہوگا۔
مجھے اب اس کی شکل نہیں دیکھنی۔ صبا نے بے یقینی سے ان سب کو دیکھا، سب نے نظریں چرا لی۔ مامی گھورتی رہیں، ہاں اب وہی کمرہ تیرا ٹھکانہ ہے، وہاں نہیں تو پھر کہیں بھی چلی جا۔ صبا کے آنسو آبشار کی طرح بہہ رہے تھے۔ تینوں بہنیں ہائے ہائے کرتی ماں کو پکڑ کر اندر لے گئیں۔ صبا کے قدم اپنی جگہ جم گئے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا کہہ گئی مامی۔ رضی آپا اس کا ہاتھ پکڑ کر زینے کی طرف لے چلی۔ ان کے دل میں صبا کے لیے پیار امڑ رہا تھا، ترس اور ہمدردی کے علاوہ۔ وہ اسے تقریباً کھینچتی ہوئی لے گئیں۔ کمرہ دیکھ کر دکھ سے آبدیدہ ہو گئیں۔ فضول کمرہ، کاٹھ کا باڑ بھرا ہوا تھا، ٹوٹی کرسیاں، پرانا صوفہ، تختہ، ایک بان کا پلنگ بالکل چلنگا۔ صبا کو صوفے پر ٹکا کر انہوں نے چیزیں ادھر ادھر کر کے جگہ بنائی اور پلنگ کو لٹایا۔ اب بان کے پلنگوں کا رواج نہیں رہا تھا، فوم کے گدوں والے بیڈ آ گئے تھے۔ یہ پلنگ اسی لیے ڈال دیا گیا ہوگا، بیکار سمجھ کر۔ یہ کسی علم تھا کہ اس پلنگ کو اس گھر کی بہو کے لیے سنبھال کر رکھا گیا ہے؟ نیچے جا کر انہوں نے سب کے سامنے اس کمرے کی حالت زار کا نقشہ کھینچا۔ مامی نے چلا کر کہا، کر لے گی خود کوئی انتظام، کوئی اس کا نوکر نہیں ہے۔ وہ بستر پہ بے حال لیٹی تھی، ایک بیٹی سر دبا رہی تھی، دوسری پیر سہلا رہی تھی۔ رخشی نے کچھ دبی دبی آواز میں کہا، اور وہاں تو پانی کا نلکا بھی نہیں ہے، اور صبا کو جنوں سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ اینی نے بھی کچھ اثر ڈالنا چاہا، مگر مامی کو اپنے بچے کی فکر کے آگے اور کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ غصہ پھر بڑھ گیا۔ ارے تو مرنے دو اسے، تمہیں اس کی فکر ہے اور میری جان سوکھ رہی ہے۔ ہائے میرا لاڈلا، کیا کہہ کر کمبخت نے سے، اور تم کو قسم ہے میری جان کی، اگر تینوں میں سے کسی نے اس خبیث کو بلایا یا بات کی یا کوئی اوپر اس سے ملنے گیا، تم لوگ میرا مرا منہ دیکھو گے۔ مجھے اس سے اب نہ ہمدردی ہے، نہ ہوگی، نہ کوئی تعلق ہے، نہ ہوگا، ختم۔ سو ڈیئر لسنر، اس کہانی کے دل دہلا دینے والے واقعات ابھی باقی ہیں۔ میری کہانی کے اگلے پارٹ کو سننے اور پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی میں کہانی پوسٹ کروں سب سے پہلے آپ کو انفارمیشن ملے۔